एक साहब ने सवाल पूछा है कि मेरे पास घर है, कार है, बाइक है, खेत है और कुछ जमीनें वगैरह भी हैं। तो क्या इन सारी चीजों पर मुझे ज़कात निकालनी होगी? अगर निकालना है तो ज़कात निकालने का तरीका क्या होगा? ज़कात की अदायगी में जो हाजतें असलिया में शुमार की जाती हैं उनकी ज़कात नहीं है। हाजतें असलिया में यानी जो रहाइश का मकान है जिसमें हम रह रहे हैं, अपने रहने के लिए हमने ख़रीदा है, अगर वो एक हो या दो हो, जितने भी हो, रहाइश के लिए ही हैं, तो उस पर ज़कात नहीं है, उसकी मालियत पर कोई ज़कात नहीं है। इसी तरह से इस्तेमाल की गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कार है, या जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं उन पर ज़कात नहीं है। मोटरसाइकिल अगर इस्तेमाल की एक है, दो है, तीन है, या कार भी एक या दो तीन है, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर वो निकाल देता है तो वो उसके लिए सदक़े का सवाब है। बहरहाल ज़कात की अदायगी के लिए ये जो चीज़ें हाजत असलिया में शुमार की गई हैं उनकी ज़कात नहीं है। खेत में पैदा होने वाली फसल पर हम उश्र निकालते हैं, उसके बाद बची हुई फसल को अगर बाजार में बेचते हैं, बेचने के बाद जो पैसे आते हैं हमारे हाथ में, क्या उस रकम पर भी हमें ज़कात निकालनी होगी? हमारे पास अगर खेत है और खेत में फसल होती है, तो खेत की जो भी फसल होती है साल में एक बार या दो बार, उसमें जो ज़कात है वो उश्र है या निस्फ़े उश्र है। उश्र का मतलब ये है कि अगर आसमानी पानी से यानी बारिश के पानी से सैराबी हुई तो उसमें जो भी फसल तैयार हुई उसका उश्र यानी 10वां हिस्सा, अगर 10 किलो है तो उसमें 1 किलो, ये उश्र हो गया। और अगर बारिश के पानी से नहीं बल्कि ट्यूबवेल, नदी, तालाब वगैरह के पानी से सिंचाई हुई और उससे फसल तैयार हुई तो उसमें निस्फ़े उश्र है। तो ये उश्र का और निस्फ़े उश्र का मसला है। अब अगर आपने अपने खेत की फसल का उश्र निकाल दिया, यानी खेत की जो ज़कात थी वो आपने निकाल दी, अब जो बाकी बचा उसको आपने बेच दिया, बेच करके जो रकम आपके पास मौजूद है अब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर पहले से आप मालिक निसाब हैं और मालिक निसाब होने के साथ साथ यानी मिक़दार निसाब पर साल पूरा हो रहा है, तो साल पूरा होने की सूरत में जब आप अपने माल की ज़कात निकालेंगे तो वो रकम यहाँ आपके पास मौजूद है, जमाशुदा है, तो उसको भी उसी में शामिल करके उसकी भी ज़कात अदा की जाएगी। एक साहब ने सवाल पूछा है कि मेरे वालिद साहब अप्रैल 2021 में रिटायर्ड हुए, नेक्स्ट मंथ उनके अकाउंट में उनके पीएफ के पैसे आएंगे। हम पहले से मालिक निसाब हैं, हम हर साल ज़कात भी निकालते हैं, तो पीएफ के जो पैसे नेक्स्ट मंथ अकाउंट में आएंगे, इस साल ज़कात निकालते वक्त क्या उन पैसों को भी उसमें शुमार किया जाएगा या इस पैसे का एक अलग से नया साल हो? जो भी मुलाजमत पेशा हैं, जॉब वाले हैं, नौकरी वाले हैं, उनको रिटायरमेंट की सूरत में जो भी रकम मिलती है बोनस के तौर पर या पीएफ की रकम, अगर वो पहले से मालिक निसाब हैं और वो रकम रिटायरमेंट की सूरत में जो रकम आई और इधर साल पूरा हो चुका है, मिक़दार निसाब पर साल पूरा हो रहा है, तो उसको भी उसमें शामिल करके उसकी ज़कात अदा करनी होगी। अब यहाँ साइल ने जो सवाल किया कि हमारे वालिद साहब के रिटायरमेंट की जो रकम यानी पीएफ वगैरह की रकम जो मिलने वाली है वो 1 माह बाद मिलने वाली, तो अगर साल पूरा हो गया और इधर आपने ज़कात अदा कर दी, उसके बाद वो रकम आ गई तो उसको अगले साल में जोड़ा जाएगा। और अगर साल पूरा होने से पहले अगरचे 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले भी अगर मिल गई तो इसमें ही इसको शामिल करके उसकी ज़कात अदा की जाएगी। आमतौर पर जो लोगों के जहनों में एक गलत फहमी है, कन्फ्यूजन है, वो ये है कि हर माल के लिए साल पूरा होने की शर्त वो समझते हैं, हालांकि शरीयत मुतहरा में साल पूरा होने की जो शर्त है वो मिक़दार निसाब पर साल पूरा होना है। यानी जो मिक़दार निसाब है, मिसाल के तौर पर आज की तारीख में, जैसा कि अभी चंद दिन पहले हमने मार्केट के एतबार से जो कीमत मालूम की, 52.5 तोला चांदी 45,000 की मिक़दार हो रही है, तो जिसके पास 45,000 रुपये मौजूद हैं और साल शुरू से लेकर साल ख़त्म तक, यानी साल ख़त्म जब हो रहा है, साल पूरा हो रहा है,
تو 45,000 سے کم نہ ہوئے بلکہ 45,000 موجود ہیں یا اسے زائد ہیں، تو اب اس کے پاس جو بھی رقم جمع ہوگی سال پورا ہونے کی صورت میں اس کو جمع کر کے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ابھی 1 مہینہ پہلے یا ابھی 1 دن پہلے چند دن پہلے ہمارے پاس اتنی رقم آئی تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی، کیا اس کو سال پورا ہونے تک انتظار کرنا ہے؟ اب اس کے سال پورا ہونے کا انتظار نہ کریں، ادھر مقدار نصاب پر سال پورا ہو رہا ہے اور وہ رقم جو ہمارے پاس آئی اس کو بھی اسی میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی سیونگ ہے ہم نے اس کی زکوٰۃ نکال دی تو کیا اگلے سال بھی اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ اسی طرح زیور ہمارے پاس مان لیجئے 10 تولہ 20 تولہ ہے، اس کو ہم پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں یا بنا کر رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کی زکوٰۃ نکالی ہے، 2-3 سال تک ہم مسلسل اس کی زکوٰۃ نکالتے رہے، تو کیا جس کی زکوٰۃ ہم نکال چکے ہیں اس مال کی اور ان زیورات کی ہر سال ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ اس صورت میں جبکہ آپ پہلے سے مالک نصاب ہیں اور آپ کے پاس پہلے سے اتنا سونا ہے، 5 لاکھ کا سونا ہے، اور سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے یا چند دن پہلے آپ نے 2 لاکھ کا سونا اور خریدا، تو یہ جو 5 لاکھ کا سونا پہلے سے آپ کے پاس تھا اور آپ پہلے سے مالک نصاب بھی ہیں، اور سال پورا ہونے سے کچھ ہی دن پہلے آپ نے 2 لاکھ کا سونا اور خریدا ہے، تو اب وہ 2 لاکھ کا سونا اس کے ساتھ شامل کر کے یعنی ٹوٹل 7 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ضروری ہے۔ یہ جو ذہن میں ایک غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ ہر مال کے لیے، ہر روپے کے لیے سال پورا ہونا شرط ہے، شرعاً ایسا حکم نہیں ہے۔ سال پورا ہونے کی جو شرط ہے وہ مقدار نصاب پر سال پورا ہے، تو آپ پہلے سے ہی مالک نصاب ہیں، مقدار نصاب آپ کے پاس موجود ہے، تو ادھر سال پورا ہونے کی صورت میں جو بھی رقم آپ کے پاس آئی اس کو بھی اس میں شامل کریں گے، اور اگر سونا زیور جو بھی آپ نے خریدا اگرچہ ادھر سال پورا ہونے سے 1 ہی دن پہلے آپ نے خریدا تو اس میں شامل کر کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اگر ادھر سال پورا ہو گیا اور آپ نے ادا کر دیا اس کے بعد آپ نے خریدا تو اب اس کو پھر اگلے سال میں جوڑا جائے گا۔ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ہم نے کچھ رقم کسی مخصوص کام کے لیے جمع کر کے رکھا تھا، سال پورا ہو گیا، ہم نے اس کی زکوٰۃ نکالی، لیکن کسی وجہ سے وہ کام اب تک نہیں ہو سکا اور سال دوبارہ پورا ہونے والا ہے، تو کیا اس جمع رقم کی دوبارہ ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ میں مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے تھوڑا سا اور اضافہ کیے دیتا ہوں، چونکہ لوگ ہم سے بھی اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے کسی کام کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے، مثلاً مکان بنانے کے لیے یا زمین خریدنے کے لیے، حج کی نیت سے، بیٹی کی شادی کی نیت سے، یا کاروبار کی نیت سے، یا کار خریدنے کی نیت سے ہم نے کسی مخصوص کام کے ارادے سے رقم کو جمع کر کے رکھا ہے اور کام ابھی تک ہوا نہیں، تو کیا ہر سال اس رقم کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی یا ایک بار زکوٰۃ نکال دینے سے اب آئندہ اس پیسے پر زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اسی طرح زیور کے تعلق سے بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ میرے پاس جو زیورات ہیں میں نے اس کی زکوٰۃ نکال دی ہے، کیا دوبارہ پھر اس کی زکوٰۃ دوسرے سال بھی نکالنی ہوگی، تیسرے سال بھی نکالنی ہوگی؟ یعنی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک بار جس سونے پر چاندی پر زکوٰۃ نکال دیں آئندہ اس پر زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت ہے، یا پھر دوبارہ جو نیا مال ہوگا اس پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی، جو نئے پیسے ہوں گے اس پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور اس پر جس پر آپ آلریڈی نکال چکے ہیں اس پر زکوٰۃ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ضرورت کے تحت کچھ رقم اپنے پاس جمع کر کے رکھی ہے، اپنے پاس رکھی ہے یا کہیں بھی رکھی ہے، اور وہ رقم آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کے مالک ہیں اور آپ پہلے سے مالک نصاب ہیں، مقدار نصاب کے آپ مالک ہیں، تو اس رقم کو بھی شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ پہلے سے مالک نصاب ہیں، 1 لاکھ روپے آپ نے کسی کام کے لیے مخصوص کر دیا، زمین خریدنا ہے، حج کے لیے جانا ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، کسی بھی ضرورت کے تحت آپ نے 1 لاکھ روپے محفوظ کر کے رکھا، تو اب جب تک وہ رقم موجود ہے ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالنی آپ پر لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بار آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اب آپ بری الذمہ ہو گئے، نہیں، بلکہ اس کی زکوٰۃ ہر سال ادا کرنی ہوگی جب تک کہ وہ رقم موجود ہے، اور اگر وہ رقم کام میں آ گئی، خرچ ہو گئی، تب تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ رقم محفوظ ہے، موجود ہے، تو ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر آپ نے پہلے سے زیور خرید کر کے رکھا ہے
اور استعمال کر رہے ہیں، کبھی رکھتے ہیں کبھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کی بھی زکوٰۃ ہر سال نکالنی ہوگی۔ اگر آپ نے 1 سال یا 2 سال اس کی زکوٰۃ نکال دی تو اب آپ بری الذمہ نہیں ہو گئے کہ ہم نے تو 1 سال اس کی زکوٰۃ نکال دی تھی، اگرچہ اس میں کچھ اضافہ نہیں ہو رہا ہے لیکن اتنا ہی سونا موجود ہے تو اس کی مالیت پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر 5 لاکھ کا سونا آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے گزشتہ سال اس کی زکوٰۃ ادا کر دی اور پھر ادھر سال پورا ہو رہا ہے، وہی 5 لاکھ کا سونا ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا ہے، تب بھی اس 5 لاکھ کے سونے کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یعنی جب تک وہ آپ کے پاس موجود ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی لازم ہے، ضروری ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اس کا عذاب آپ کے اوپر ہوگا، قبر میں بھی عذاب ہوگا، میدان محشر میں بھی عذاب ہوگا، جس کے متعلق قرآن پاک میں اور احادیث کریمہ میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی فرمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ زکوٰۃ جس مال کی ادا نہیں کی جاتی ہے وہ ہمارے لیے وبال جان ہے، وہی ہمارے لیے سخت سے سخت سزا کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا جو بھی زیور ہمارے پاس موجود ہے ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور جو رقم ہمارے پاس موجود ہے اگر محفوظ ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ میں شامل کر کے، یعنی دوسرے مالیت کے ساتھ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ میں نے ایک زمین کی فائل خریدی ہے، مجھے فائل مل گئی ہے، میں نے رقم دے دیا ہے لیکن زمین اب تک مجھے نہیں ملی۔ سوال یہ ہے کہ جو رقم میں نے دی ہے فائل کے عوض، کیا اس رقم کی مجھے زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ حالانکہ سائل نے یہ کلیئر نہیں کیا کہ جو زمین، یعنی جس زمین کی فائل انہوں نے خریدی ہے وہ مکان کی نیت سے ہے، یعنی رہنے کے ارادے سے، یا انویسٹمنٹ کی نیت سے۔ مفتی صاحب اس سوال کے جواب کی وضاحت فرما دیں۔ اگر آپ نے زمین یا مکان خریدنے کی نیت سے اپنے ذاتی مکان کے لیے، اپنے رہائش کے لیے خریدنے کی نیت سے آپ نے فائل خریدی، آپ کو فائل ملی ہے لیکن ابھی وہ زمین یا وہ مکان آپ کے ہاتھ نہیں آیا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن وہ بطور انویسٹمنٹ، یعنی آپ نے جو فائل خریدی ہے اس نیت سے کہ یہ مکان مجھے مل جائے تو پھر اس کو میں بیچ کر کے اس سے نفع کماؤں گا، اور آپ کا یہی کاروبار ہے، یا اسی نیت سے آپ نے وہ فائل خریدی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جتنے کی وہ فائل ہے آپ نے خریدی ہے، 5 لاکھ کی فائل آپ نے خریدی ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ نکلتی ہے، یعنی میں مالک نصاب ہوں لیکن مجھ پر کچھ قرض بھی ہے، میں نے گھر بنانے کے لیے پرسنل لون لیا تھا، گاڑی کا EMI بھی میں بھر رہا ہوں، اسی طرح سے کچھ پیسے ہیں جو مارکیٹ میں مجھے چکانے ہیں، جو کاروبار کے لیے میں نے قرض کے طور پر لیا تھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جمع شدہ رقم پر میں اس کو مائنس کروں گا، یعنی جو میری سیونگ ہے اس پر مائنس کر کے ان سارے قرض کو پھر میں زکوٰۃ ادا کروں گا، یا پھر کون سا قرض ہے جو مائنس کیا جائے گا اور کون سا قرض ہے جو مائنس نہیں کیا جائے گا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ جو حکم ہے کہ جس پر قرض ہو، یعنی قرض اتنا ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرتا ہے تو مقدار نصاب کا مالک نہیں رہے گا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ قرض مقدار نصاب کو گھیرا ہوا ہو، یعنی وہ قرض اتنا ہے کہ اگر ابھی پورا قرض اگر نکالتا ہے، مائنس کرتا ہے، تو اس کے پاس مقدار نصاب سے گھٹ جائے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ کون کون سا قرض مائنس کیا جائے، کون سے قرض کو وضع کیا جائے۔ سائل کے اس سوال پر ہم یہ کہیں گے، مثال کے طور پر آپ نے اپنے پاس جمع شدہ ساری رقوم کو جمع کیا، جو بھی آپ کے پاس مال تجارت ہے یا بینک بیلنس ہے، کیش ہے، زیور ہے، ان سب کو آپ نے جمع کر کے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس 8 لاکھ کی رقم موجود ہے، لیکن اب ہمارے اوپر قرض بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کسی کو گھر کرائے پر دیا ہے، اس پر ڈپازٹ لیا ہے، تو وہ جو گھر کرائے پر دینے کی صورت میں ہم نے جو ڈپازٹ لے کر کے رکھا ہے 50,000، 60,000، 1 لاکھ، وہ بھی ہمارے اوپر قرض ہے، اس کو بھی مائنس کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے گاڑی خریدی ہے اور لون پر ہم نے گاڑی خریدی ہے تو وہ بینک کا جو لون بھرنا ہے اس کو بھی اس میں مائنس کر سکتے ہیں۔
اس کو بھی اس میں وضع کر سکتے ہیں. اسی طرح سے گھر ہم نے خریدا ہے اور اس پر ہم نے قرض لیا ہے، لون لیا ہے، چاہے بینک سے ہو یا فائنانس کمپنی سے ہو یا کسی پہچان والے سے ہو، بہرحال اس قرض کو بھی اس میں مائنس کر سکتے ہیں، اس میں وضع کر سکتے ہیں. گویا جو بھی آپ کے اوپر قرض ہے جس کو آپ کو دینا ہے تو اس کو وضع کریں، یعنی اس کو مائنس کریں، اور مائنس کرنے کے بعد آپ کے پاس مقدار نصاب موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور اگر قرض کو مائنس کرنے کی صورت میں، قرض کو وضع کرنے کی صورت میں آپ کے پاس مقدار نصاب باقی نہیں رہتی ہے، یعنی مقدار نصاب سے گھٹ جائے، تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے روزانہ سونے اور چاندی کی قیمت ہم تک پہنچتی ہے، اسی طرح اخباروں میں بھی قیمت دی ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالتے وقت، یعنی سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالتے وقت جو انٹرنیٹ پر قیمت ہے وہ دیکھی جائے، جو اخبار میں قیمت ہے وہ دیکھی جائے، یا سونار سے پوچھا جائے، یا پھر اسی طرح سوال یہ بھی ہے کہ جب سال پورا ہوتا ہے اس وقت کی قیمت دیکھی جائے گی سونے اور چاندی پر زکوٰۃ نکالتے وقت، یا جس دن ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس دن کی قیمت دیکھی جائے گی. سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے متعلق سال پورا ہونے کی جو شرط ہے اور سال پورا ہونے پر جو زکوٰۃ نکالنی ہے وہ ایک تاریخ آپ متعین کر لیں. مثال کے طور پر اسلامی سال کا ایک مہینہ کوئی متعین ہو گیا، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو یا رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو آپ نے سال کی تاریخ متعین کر لی، تو جب یہ تاریخ آ جائے اس وقت آپ مکمل طور پر اپنے زیور کو جو بھی موجود ہے اس کا وزن کر کے اس کے اعتبار سے اس دن جو بھی اس کی قیمت ہے اس کے مطابق آپ حساب لگا لیں. اب اس کی قیمت متعین کرنے میں چاہے انٹرنیٹ پر آپ دیکھ کر کے یا اخبار کے ذریعے یا جو بازار میں جتنے بھی سونار ہیں، جیولری کی دکانیں ہیں، ان کے یہاں جو ریٹ متعین ہے، قیمت متعین ہے، اس کا اعتبار کر کے آپ اپنے زیور کا حساب لگا سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں آپ اپنے سونے کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، آج مارکیٹ کا بھاؤ، مارکیٹ کی قیمت اگر 45,000 روپے تولہ ہے، یعنی 10 گرام کے اعتبار سے، تو 10 گرام سونا 45,000 روپے میں ہے. تو اب آج کی تاریخ میں آپ کا سال پورا ہو رہا ہے تو اب 45,000 روپے آپ اپنے حساب میں لگا لیں کہ 10 گرام سونا یہ 45,000 روپے ہے. اب اسی کے اعتبار سے جتنے بھی گرام آپ کے پاس سونا ہے اس کی مکمل طور پر 45,000 روپے 10 گرام کے حساب سے پورا حساب لگا لیں. اب آپ نے حساب لگا لیا کہ ٹوٹل ہماری 2 لاکھ زکوٰۃ نکل رہی ہے، آپ نے حساب مکمل کر لیا. اب اس کے بعد دینے کی جب بات آئے تو اس کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا کر کے یا جب بھی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن سال پورا ہونے کی صورت میں اس کا مکمل حساب لگا لیں. اور بہتر یہ ہے کہ اسلامی سال، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سال کی تاریخ متعین کر لیں اور اسی تاریخ میں حساب لگا لیں. یہاں جو سوال میں ذکر ہے کہ کب کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، جس وقت دے رہے ہیں اس وقت کی قیمت کا اعتبار کیا جائے یا سال پورا ہونے کے وقت جو قیمت ہے اس کا اعتبار کیا جائے، تو شرعاً تو یہی ہے کہ جب سال پورا ہو رہا ہے اسی وقت آپ کو حساب لگانا ہے، تو اس وقت جو قیمت موجود ہے اسی کا اعتبار ہوگا. اگر سال پورا ہو رہا ہے 15 رمضان المبارک کو تو 15 رمضان المبارک کو جو بھی اس کی قیمت ہے وہ آپ نے حساب میں لگا لیا. اب اگر آپ 20 رمضان کو ادا کر رہے ہیں یا 25 رمضان کو ادا کر رہے ہیں، اس وقت اگر اس کی قیمت میں کمی بیشی ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے سال پورا ہونے کی صورت میں اس وقت جو قیمت متعین تھی اس کو آپ نے حساب میں لے لیا ہے. اب اس کے بعد آپ ادا کبھی بھی کریں، لیکن جلدی ادا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال تاریخ کا اعتبار اور اس کی قیمت کا اعتبار سال پورا ہونے کی تاریخ کے اعتبار ہی سے ہوگا. آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں.